ईरानियों के 530 अरब डॉलर्स मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुंजमद कर दिए। ईरानियों के गोल्डन वीजे मनसूख, 99 साल के रिहायशी इजाजतनामे भी कैंसिल कर दिए गए। 14 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल के वीटो इख्तियार को महदूद किया जाए। ईरान जंग के दौरान अगर अमेरिका वीटो पावर इस्तेमाल ना करता तो हालात मुख्तलिफ होते। ईरान जंग के तनाजुर में वेटिकन सिटी के पोप लियो ने बड़ा तहलका-खेज बयान दिया है। ईरान जंग के बाइस अमेरिका में नो किंग मुजाहिरे मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की शिकस्त के इशारे दे रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के एक ऐसे जहाज को तबाह कर दिया है जो बुनियादी तौर पर फ्लाइंग रेडार था, जिसकी मालियत $500 मिलियन है। इंडिया ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा या फिर अमेरिका के दुश्मन रूस से ऑयल खरीदारी को $1 अरब तक पहुंचाने के लिए मंसूबा बंदी पर अमल कर रहा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। सवाल यह है कि अरब लीग आजकल कहाँ है और वो 28 ममालिक पर मुश्तमिल फौजी इत्तेहाद कहाँ है जिसका ऐलान यमन जंग के आगाज के वक्त किया गया था और जिसकी क़यादत जनरल राहील शरीफ के सपुर्द थी। आज किस हालत में? हकीकत यह है कि इस तरह के इत्तेहाद अक्सर कागजी या इलामती हद तक महदूद रह जाते हैं, क्योंकि इसके जो मेंबर ममालिक होते हैं उनकी अपने अपने सियासी, स्ट्रेटजिक और मुआशी मफादात एक दूसरे से टकराते रहते हैं। मुश्तरका फ़ौजी ढांचे को अमली शक्ल देने के लिए जिस एतमाद, मुस्तकिल क़यादत और यकसा हिकमत अमली की ज़रूरत होती है वो अक्सर पैदा नहीं हो पाती। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने तो ये बयान जारी किया है कि अरब लीग खित्ते के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। अरब लीग वैसे कब बनी थी? ये 22 मार्च 1945 को कायम हुई थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इसके बाद बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन अरब लीग कभी भी इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म नहीं बन सका कि वो मगरिब के ख़िलाफ़ या ख़ुद अरब ममालिक या मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने मफादात का मजमूई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आज ईरान जंग के दौरान ईरान के दाखिली और तारीख़ के ऊपर इस वक्त मगरबी मीडिया में बेशुमार स्टोरीज़ जो हैं वो शाये की जा रही हैं, पब्लिश की जा रही हैं। मगरबी मीडिया हाउसेस में आज भी शाह पहलवी को तरक्की की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है। आज भी इंटरनेट पर इस्लामी इनकलाब से पहले के ईरान की तस्वीर मौजूद हैं, जहां ईरान की सड़कों पर मुख्तसर लिबास पहने लड़कियां, हैप्पी कल्चर और दीगर मनाजिर दिखाए जाते हैं। 1960 और 1970 की दहाइयों में ईरान को एक कामयाब मॉडल के तौर पर पेश किया जाता था। शाह पहलवी ने वाइट रेवोल्यूशन का आगाज़ किया, जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, लिटरेसी कैंपेन्स और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन शामिल थी। तेहरान तेज़ी से तरक्की कर रहा था, जबकि तेल की आमदन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, ख़ास तौर पर 1973 के तेल बहरान के बाद जब आलमी कीमतें अचानक बढ़ गईं। ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा असला खरीदार बन गया, जहां अरबों डॉलर के जदीद फ़ौजी साजो सामान, टैंक, लड़ाका तैयारे, हथियार और फ़ौजी गाड़ियां दरामद की गईं। अमरीकी कंपनियों को तामीरात, तवानाई और दिफा के शोबों में मुनाफा बख्श मुआहदे हासिल हुए। लेकिन इनकलाब ईरान ने अमेरिका के ये तमाम रास्ते बंद कर दिए, और जब अमेरिका के ये तमाम रास्ते बंद हुए तो अमेरिका ने मीडिया के ज़रिए से, फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से ईरान के ऊपर ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, बल्कि उसके इनकलाब को नाकाम बनाने के लिए गुज़िश्ता 47 बरसों से मुतअद्दिद हमले किए गए हैं और 7 दफ़ा कोशिशें की गई हैं कि ईरान के अंदर इनकलाब रजीम को ख़त्म करके यहाँ पपेट हुकूमत को इंस्टॉल करके दोबारा से अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ईरान जंग के बाद तो अब ये सूरत हाल है, दुनिया अदम इस्तेहकाम से दो चार होने के दहाने पर खड़ी है। अब तो स्पेन और मेक्सिको की क़यादत में 14 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल के वीटो इख्तियार को महदूद किया जाए। इस तजवीज़ के तहत वो ममालिक जो बराह रास्त किसी जंग में शामिल हों, जैसे ईरान के मामले में अमेरिका शामिल है, उन्हें ऐसी करारदादों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जो जहरियत को रोकने या इनके इक़दामात की मज़म्मत के लिए पेश की जाती हैं। एक तरफ तो मगरबी ममालिक ने ये अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है, दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर
ایران جنگ کے خلاف جو ہے وہ دسیوں لاکھ افراد نے نو کنگ مظاہروں کا انعقاد کیا ہے، اور یہ مظاہرے خاص طور پر وہاں ہوئے ہیں جو ریپبلکن ریاستیں ہیں، جہاں پر ریپبلکن کی اکثریت ہے، یعنی کہ خود ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ایران جنگ کے خلاف ہیں اور ٹرمپ کو بادشاہ تصور کر رہے ہیں اور اس بادشاہت کو مسترد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ایسے احکامات کی گنجائش نہیں ہے جو آمریت پر مبنی ہو۔ ان مظاہروں کا اہتمام ڈیموکریٹک پارٹی اور بائیں بازو کا رجحان رکھنے والی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ صدر ٹرمپ کے اقدامات بادشاہوں جیسے ہیں، امریکہ جیسے جمہوری ملک میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مظاہرے امریکہ کی داخلی سیاست کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سال نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، ان کی تیاریاں جاری ہیں، وقت کے ساتھ انتخابی مہم میں تیزی آ رہی ہے، ممکن ہے کہ ایسے مزید مظاہرے منظم کیے جائیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی یہ مظاہرے جاری رہ سکتے ہیں۔ مڈ ٹرم میں سینٹ کی 1/3 اور ایوان نمائندگان یعنی قومی اسمبلی کی تمام نشستوں پر الیکشن ہوتے ہیں، صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، لیکن اگر کانگریس میں اپوزیشن کو اکثریت مل جائے تو وائٹ ہاؤس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دونوں ایوانوں میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ یہ برتری اگرچہ چند ووٹوں کی ہے لیکن بہت عام ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی اس برتری کو مڈ ٹرم میں ختم کرنے کے لیے زور لگائے گی، اور یہ جو نو کنگ مظاہرے ہیں یہ اسی منصوبے کی کڑی کا حصہ ہیں۔ امریکہ کو اس ایران جنگ کے تناظر میں مختلف فورمز کے اوپر مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر پادریوں کو جمع کیا گیا تھا اور ان پادریوں نے ٹرمپ کے حق میں دعائیں کی تھی اور اس کو بطور ایک مذہبی جنگ یا صلیبی جنگ کے طور پر پیش کرنے کا تاثر دیا گیا تھا، جس پر دنیا بھر کے خاص طور پر جو مسیح برادری ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بہت حد تک ریزرویشنز پائی جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب امریکہ پر ایران جنگ کے بعد دباؤ میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے۔ ویٹیکن سٹی میں پوپ لیو نے اتوار کے دن جو ہے ایک دعا، جو اجتماعی دعا وہ کراتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ خدا ان لیڈرز کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو جنگ شروع کرتے ہیں اور جن کے ہاتھ خون سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ جنگ بہت ظالمانہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی جنگ کو درست ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویٹیکن سٹی کے سربراہ اور پوپ کی طرف سے امریکہ کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جو صلیبی جنگ کا تاثر دیا گیا تھا خود ان کے لیڈرز نے اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے پیغمبر ہیں اور وہ جنگ کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری طرف خود برطانیہ جو امریکہ کا پرانا اتحادی رہا ہے اور ہر جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ ساتھ رہا، بلکہ جب امریکی امپیریلزم کا خاتمہ ہو رہا تھا تو امریکہ کو تمام تر نہ صرف راز، پلانز، منصوبے، فائلز اور اپنا پورا عالمی کردار برطانیہ نے امریکہ کے سپرد کیا، بلکہ ہر جنگ کے اندر ایک مضبوط اتحادی کے طور پر رہا۔ وہاں پر بھی حالات مختلف ہیں۔ ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے MI6، اس کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں برتری حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جنگ کو معمولی تصور کیا۔ ایلیکس ینگر ہیں، یہ MI6 کے سربراہ رہے ہیں 2014 سے لے کر 2020 تک، اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ عملی طور پر ایرانی حکومت توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے اور ایران کی فوج بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے، اور کچھ فیصلے تو ایسے کیے گئے ہیں، خاص طور پر گزشتہ برس جب جون میں جنگ مسلط کی گئی تھی اس وقت ہوئے، تو ایران نے اپنی فوجی طاقت کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیا اور ہتھیار استعمال کرنے کا اختیار نچلی سطح تک منتقل کر دیا، جس سے وہ اس طاقتور فضائی حملے کے خلاف آج زیادہ مضبوط ہیں اور امریکہ کو شکست کے نظارے دکھا رہے ہیں۔ صرف برطانیہ میں نہیں، امریکہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ریٹائرڈ امریکی میجر جنرل رینڈی مینر نے بھی امریکہ پر کڑی تنقید کی ہے، اور یہ تنقید انہوں نے پورے اپنے ویڈیو ایک انٹرویو میں جو ہے کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں 7,000 امریکی فوجیوں کو اتارنا مکمل خودکشی جیسا مشن ہوگا۔
اور انہوں نے مزید خبردار کیا کہ ایسی فوج مکمل طور پر تباہ کر دی جائے گی۔ ابھی پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ اگر خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فوج اتاری گئی تو ہم ان امریکی فوجیوں کو شارک مچھلیوں کی خوراک بنا دیں گے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایران کی زمین کے اوپر جا کر قبضہ کر لیا جائے۔ اس لیے یہ امریکی جرنیل کہہ رہے ہیں کہ مکمل تباہ کن ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انقلاب ایران کے فوری بعد 1979 میں بھی ایسا ہی منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن پھر اسے منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ اب یہ جو تجزیہ ہے نا، یہ محض بیان بازی نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایران کا جغرافیہ، اس کی غیر مرکزی فوجی ساخت اور روایتی افواج کا غیر روایتی یونٹس کے ساتھ ملاپ ایک مضبوط دفاعی سسٹم بنا رہا ہے۔ کسی بھی فضائی طریقے سے فوج اتارنے کی صورت میں فوری مزاحمت کا سامنا امریکیوں کو کرنا پڑے گا۔ واپسی کے محدود راستے بھی ہوں گے، یعنی آپ آ تو جائیں گے، واپس نہیں جا پائیں گے، واپس آپ کی لاشیں جائیں گی۔ اور باقاعدہ فوج کے ساتھ ساتھ غیر روایتی جنگی اسٹریٹجی کا خطرہ بھی امریکیوں کو درپیش رہے گا۔ عام جنگی میدانوں کے برعکس ایران کا جغرافیہ اور اندرونی طور پر جلد فوج کو یونائٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نقصان کے خطرے کو مزید بڑھا دے گی۔ میں نے اس پر ایک الگ سے پورا پروگرام بھی کیا ہے گزشتہ دنوں میں کہ ایران کا پورا جغرافیہ کیا ہے اور وہ اس کو کس طرح سے کلا بناتا ہے۔ اب جب امریکی جرنیل 1979 سے موازنہ کر رہے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بھی محدود آپریشنز کو پیچیدگی اور خطرے کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، اور آج بھی وہ اسی خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جو مشترکہ طور پر فضائی حملے کیے ہیں، اس کا جواب ایران اپنے میزائلوں کے ذریعے مسلسل دے رہا ہے۔ ایران کی فوج مضبوط ہے اور امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار بھی رکھتی ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے، ایران نے سعودی عرب میں امریکہ کے ایک ایسے جہاز کو تباہ کر دیا ہے جو بنیادی طور پر فلائنگ ریڈار تھا، یعنی ایسا ریڈار جو ایران کی جاسوسی کر رہا تھا، اور اس کے لیے سعودی عرب کی ایئر بیس استعمال کی جا رہی تھی۔ ایران نے اپنی فوجی مہارت سے امریکہ کا یہ جہاز تباہ کیا ہے۔ ملٹری واچ میگزین نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جاسوسی ریڈار کی دوبارہ تیاری 2030 تک ممکن نہیں ہے، اگرچہ امریکہ کے پاس اب بھی 10 سے زیادہ یہ ریڈار موجود ہیں، لیکن وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ریڈار سسٹم کے ذریعے سے جو ایران کی سرویلنس کی جا رہی تھی اس کا تباہ کرنا ایران کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور خلیجی ریاستوں کو دوبارہ سے ایران کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود، اپنی زمینی حدود کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو قطر میں ان کا ایک پورا ایک سسٹم اور ڈھانچہ موجود تھا جس کی مالیت 1.10 ارب ڈالر بتائی جا رہی تھی، اس ریڈار کو بھی پہلے ہی ایران جو ہے وہ تباہ کر چکا ہے۔ اور امریکی مسلح افواج کا سب سے زیادہ قیمتی طیارہ جو ابھی سعودی عرب کے اندر تباہ ہوا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ متبادل نہیں ہے۔ امریکی اور اس کے اتحادیوں کی ایرانی حملوں کو روکنے کی صلاحیت جو ہے وہ تیزی سے کم ہوئی ہے، جس کی وجہ ان ریڈار سسٹمز کی تباہی اور میزائل شکن دفاعی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی ہے۔ ایران جنگ پر یورپ اور خلیجی ریاستوں نے براہ راست امریکی ایندھن بننے سے تو انکار کر دیا ہے، لیکن انڈیا سے متعلق کچھ مبصرین عجیب دعوے کر رہے ہیں۔ انڈیا نے خلیج فارس میں آپریشن ارجا سرکشا شروع کیا، جس کا مقصد ہے کہ بھارتی جہازوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ بھارتی وزارت بحری امور نے جو تفصیلات جاری کی ہیں ان کے مطابق خلیج فارس کے مغربی حصے میں 22 انڈین پرچم والے جہاز موجود ہیں جن پر 600 سے زائد عملہ سوار ہیں۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز کے مشرق میں 3 مزید جہاز بھی ہیں جن پر 76 بھارتی عملے کے لوگ موجود ہیں، اور تازہ رپورٹ کے مطابق 20 جہازوں کو ترجیحی بنیادوں پر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان میں LNG اور LPG موجود ہے۔ اس عمل کے لیے 5 سے زائد بھارتی جنگی جہاز بھی بھیجے گئے ہیں جو اس آپریشن کی رہنمائی کر رہے ہیں یا اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جنگی جہاز آبنائے ہرمز کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ خلیج عمان کے قریب موجود ہیں اور مسلسل تجارتی جہازوں سے رابطے میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران سے راستے کی اجازت ملنے کے بعد
یہ جنگی جہاز ان جہازوں کو راستے کی ڈائریکشنز اور ضروری ہدایات فراہم کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران جہازوں کو متعین راستے کے بجائے اپنے ساحل کے قریب سے گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، اس لیے ہر جہاز کو الگ الگ ڈائریکشن دی جا رہی ہیں۔ تقریباً 92,000 ٹن LPG لے جانے والے 2 مزید جہاز 25 اور 26 مارچ کو بھارتی بندرگاہوں تک پہنچنے والے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب پہلے آنے والے LPG جہاز شیولک اور نندا دیوی اور خام تیل کا ٹینکر جگ لادکی خلیج سے بحفاظت نکل کر انڈیا پہنچ چکے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارا آپریشن ہو رہا ہے یہ یہاں سے جہازوں کو نکالنے کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکی اتحادی بن کر ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یہ اتنی مذاق خیز اور حماقت پر مبنی بات ہے جو کہ فیکٹس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ کون سے فیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انڈیا اور ایران کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، چابہار پورٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران جنگ میں کودنا ہوتا تو پھر انڈیا روس کے ساتھ توانائی شعبوں میں تعاون نہ بڑھاتا، بلکہ جب 26 فروری کو اسرائیل کا انڈیا کے وزیر اعظم نے دورہ کیا تھا اس کے بعد وہ اس جنگ میں پہلے دن سے شریک ہوتا۔ انڈیا کے جو اسٹریٹجک پلانرز ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں، وہ اس جنگ میں براہ راست داخل نہیں ہونا چاہتے۔ خلیج فارس میں اگر انڈیا کے بحری جہاز وہاں پر موجود ہیں تو اس کا مطلب وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور بھائی وہ صرف اس لیے وہاں پر ہیں کہ وہ اپنے جہازوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور ایران کی اجازت سے نکال رہے ہیں۔ اب آپ اس کو جنگ کا بہانہ بنائیں یا آپ اس کو کہیں کہ اس سے جنگ کا ایک نیا منظرنامہ بن رہا ہے، اس سے آپ کو جھوٹ پر مبنی ویوز تو مل سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے ایک رائٹرز نے ایک خبر شائع کی ہے کہ انڈیا اور روس اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار LNG کی براہ راست فروخت دوبارہ شروع کرنے کی تیاری ہوگی۔ اگر انڈیا اس معاہدے کو آگے بڑھاتا ہے تو مغربی پابندیوں کی خلاف ورزی کا خطرہ بھی ہوگا۔ یہ خطرہ پہلے بھی موجود تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر ٹیرف لگائے اور انڈیا کے خلاف مسلسل بیانات دیے جا رہے تھے تو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت تجارتی معاہدات بھی کیے گئے اور بڑے معاہدات کیے گئے، اور یہ ہمیں اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ دشمن کی چال کو سمجھیں، دشمن کے خلاف تنقید کرنی ہے تو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اپنے پلانز اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں آسانی ہو۔ محض خواہش کے اوپر تبصرہ کرنا، محض خواہش کے اوپر تنقید کرنا، یہ حقائق سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایران جنگ کے دوران ہی 19 مارچ کو دہلی میں روس کے نائب وزیر توانائی جو ہیں پاول سوروکن اور انڈیا کے وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خام تیل کی خرید و فروخت میں اضافہ کیا جائے گا، جو جنوری کے مقابلے میں بڑھ کر تقریباً 1 ماہ میں انڈیا کی کل درآمدات کا 40% تک ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یوکرین جنگ کے بعد انڈیا اور روس مسلسل آپس میں تیل کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ برس انڈیا نے روس سے تقریباً 44 ارب ڈالر کا آئل خریدا ہے، اور جس سے روس کی معیشت کو ایک بڑا سہارا ملا، اگرچہ امریکہ کو اس پر تکلیف تھی، اور ٹرمپ نے بیان دیا کہ آپ روس سے تیل خریدتے ہیں تو پھر اس کی قیمت چکائیں، اس لیے ٹیرف لگا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہی انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا، اور معاہدہ کر کے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ اب ایک طرف انڈیا جو ہے وہ اگر اپنے بحری جہاز ابنائے ہرمز کے قریب خلیج عمان میں بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور اگر وہ جنگ لڑ رہا ہوتا تو وہ پھر روس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتا، روس کے ساتھ نئے معاہدات کرتا، انڈیا کے اندر روسی بینک کی برانچ کے ذریعے سے آئندہ مزید 1 ارب ڈالر کی لین دین کرنے کے لیے معاہدات کرتا۔ مطلب کوئی فیکٹس تو ذہن میں رکھیں نا آپ، اگر آپ کے دماغ میں فیکٹس نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ حقیقت آپ کی خواہش کے تابع ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ روس جو ہے وہ امریکہ کا بدترین دشمن ہے، تصور کیا جاتا ہے سرد جنگ سے۔ حالانکہ آپ دیکھیں دوسری عالمی جنگ میں اگر روس جرمنی کو شکست نہ دیتا تو امریکہ
صرف ایٹم بم مارنے کی بنیاد پر جنگ میں فاتح بن کے دنیا کا حکمران نہیں بن سکتا تھا. یہ روس وکٹوریس پاور میں تھا جو اب سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے, لیکن امریکہ اس کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک نیوکلیر پاور ہے, دوسرا اس کی فوجی طاقت ہے, اور تیسرا اس کا جغرافیہ بھی ہے, بہت بڑا جغرافیہ, اور اس کے وسائل اور ریسورسز ہیں. وہ تو پورے یورپ کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. لیکن آپ انڈیا اور روس اس وقت اپنی تجارت کا تقریباً 96% جو ہے وہ انڈین روپوں میں اور روبل میں کر رہے ہیں. اور جو انڈیا اب LNG کی نئی ڈیل کرنے جا رہا ہے رشیا کے ساتھ, اس کی ادائیگی بھی ڈالرز میں نہیں ہوگی. تو اگر انڈیا امریکہ کے اس جنگ میں کودتا, اسرائیل کا براہ راست اسٹریٹجک پارٹنر بن کر وہ اس وار کا حصہ بنتا, تو پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہوتا. یہ نہ ہو رہا ہوتا کہ آپ رشیا کے ساتھ, جو امریکہ کے بدترین دشمن, اس کے ساتھ معاہدات کر کے اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ روس جو ہے وہ پہلے دن سے اس جنگ کے اندر خفیہ طور پر کہہ لیں, اعلانیہ طور پر کہہ لیں, وہ ایران کے ساتھ ہے. اور روس کی جانب سے ابھی ایران کے اندر اس جاری بڑی کشیدگی کے دوران اور جنگ کے دوران امدادی سامان مہیا کیا ہے. یہ پہلا ملک ہے جس نے ایران کو براہ راست امدادی سامان بھیجا ہے. اگرچہ پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے اور پاکستان حکومت کی جانب سے چاول کی ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ ایرانیوں کو فراہم کی جا رہی ہے, لیکن روس نے 300 ٹن سے زائد طبی سامان آذربائیجان کے راستے ریل کے ذریعے ایران کو بھجوایا ہے. جبکہ مزید 150 ٹن کا جو فوڈ ہے اس کی امداد داغستان سے ٹرکوں کے ذریعے پہنچائی گئی ہے. یہ ترسیلات اس سے پہلے ہونے والی فضائی ترسیل کے بعد جاری ایک مسلسل امدادی سلسلے کا حصہ ہے جو ایران کے لیے ایک اہم وقت میں مدد فراہم کر رہا ہے. جیسے جیسے عالمی اتحاد بدل رہے ہیں, یہ اقدام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آج کے تنازعات میں انسانی امداد, سفارتکاری اور اسٹریٹجک مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہی اسٹریٹجک مفادات ہیں جس کی جھلک ابھی آپ کو نظر آئی گزشتہ روز, جب متحدہ عرب امارات نے ایران سے متعلق ایک بڑا فیصلہ کیا, جس فیصلے کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. وہ کیا فیصلہ ہے؟ متحدہ نے $530 ارب جو ہے وہ ایرانیوں کے فریز کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کیا, تمام ایرانی شہریوں کے رہائشی اجازت نامے منسوخ کر دیے, گولڈن ویزے بھی منسوخ کر دیے. وہ ویزے جس کے ساتھ 99 سال رہائش ایرانیوں کو فراہم کی گئی تھی متحدہ کے اندر, اور بغیر کوئی ایکسپلینیشن کے, بغیر انفارم کیے اور بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے. اس پر ایرانی خبر رساں ادارہ جو ہے تسنیم, اس نے تفصیلی رپورٹ جاری کیا. اس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تقریباً $530 ارب مالیت کے ایرانی اثاثے ضبط کر لیے. صدارتی سفارتی مشیر جو ہیں انور کرکاش نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران خلیجی ممالک کو جنگی تاوان ادا کرے. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک طرف ایران پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہے کہ خلیجی ریاستیں وہ امریکہ کی پراکسی نہ بنیں, اور ان کے اڈوں کو یہاں پر اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی. اب جب یہ $530 ارب فریز کیے گئے ہیں, یہ ایران کی جنگ سے پہلے کی مجموعی قومی پیداوار جو ہے تقریباً $350 ارب کی تھی, جو کہ سالانہ آمدنی $45 ارب, یعنی یہ رقم ایران کی 12 سال کی آمدنی سے زیادہ ہے. اور اگر تسنیم نے جو یہ اندازہ لگایا یہ درست ہو بھی صحیح, تو سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ متحدہ کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ایران کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرے گا, یہ مزید پیچیدہ بنائے گا. یہ بات طے ہے, پہلی عالمی جنگ کے بعد ان خلیجی ریاستوں کی جو تقسیم کر کے نئی مملکتیں تشکیل دی گئی تھیں, یہ پہلے برطانوی سامراج کے مفادات کے لیے اور پھر اب امریکی مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اور اگر یہ خلیجی ریاستیں پراکسی بننا چھوڑ دیں تو اس مشرق وسطیٰ کے اندر نہ صرف امن ہو سکتا ہے بلکہ یہاں سے امریکہ کی ہمیشہ کے لیے چھٹی بھی ہو سکتی ہے. امریکہ اس جنگ میں جو پھنسا ہے
وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے. مذاکرات کی میز جو اسلام آباد میں سجائی گئی ہے اور جو وزرائے خارجہ یہاں پر آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں. ابھی ایران کی طرف سے اس پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا، نہ سرکاری طور پر، نہ غیر سرکاری طور پر، نہ ایران کے کسی ادارے کی طرف سے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابھی جنگ پیچیدہ ہے. اور اس میں تو ابھی ایک خبر جاری، اس کی تصدیق کسی جگہ نہیں ہوئی کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف چین یا روس کی ضمانت قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی ملک کی ضمانت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر ایران اس جنگ کو ختم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. یہ اگین امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ وہ ایران کو کیسے ایگری کرے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.